सीढ़ियों के दहाने पर खड़ी कोई पांचवी आवाज लगा चुकी थी। हना, जल्दी आ जाओ, लेट हो रही हैं। 22 साला तमन्ना खान की आवाज अब सारे लाउंज में गूंज रही थी। बोल बोल कर गला दर्द करने लगा था। वो किचन में पानी पीने चली गई। इतने में लाउंज में ईमान दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से वो तेजी से सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। वो आधी सीढ़ियों के दरमियान थी जब अचानक उसका पाँव स्लिप हुआ, मगर इससे पहले वो लड़खड़ा कर सीढ़ियों से गिरती। उसका हाथ किसी की मजबूत गिरफ्त में आया। उसने जोर से हनैन को खींचा। हनैन ने गिरते हुए आंखें बंद कर ली, मगर जब खुद को महफूज महसूस किया तो आंखें खोल कर देखा। उससे कुछ फासले पर खड़ा था 25 साला मीर अरमान खान। खूबसूरती की चलती फिरती मिसाल। उसकी कांच जैसी सब आंखों उसका हुस्न दुगना करती थी। सफेद सुर्ख चेहरा, चोरी जिसामत, 6 फुट से निकलता कद, उसका पुरकशिश चेहरा। हनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने वाली थी, मगर उससे पहले ही अरमान की कांच जैसी सब आंखें सुर्खी छलकाने लगी। किसी ने हनैन की मुस्कुराहट नोच डाली थी। उसने एक लम्हे में हनैन का हाथ झटक दिया। ऐसे लगा जैसे उसका हाथ पकड़ने से उसे जिल्लत का एहसास हुआ हो। गुस्सा आंखों से उबल उबल कर निकल रहा था। हनैन ने आज भी उसकी आंखों में खुद के लिए बेरुखी और नफरत देखी। उसका दिल टूट गया। आंखों में नमी चमकी। हलक में कोई आंसुओं को घोला अटका। अंधी हो, देख कर नहीं चल सकती, या फिर बहुत शौक है अपनी हड्डियां तड़वाने का? ये सब अट्रैक्शन पाने के लिए करती हो? वो नहायत गुस्से से कहता ऊपर चला गया। और 18 साला हनैन खान का दिल चाहा किसी किसी ने बहुत जोरों से मसल दिया था। वो आंसू जो पलकों पर कैद हो गए थे, अब पलकों की बाहर तोड़कर बह निकले। वो क्यों अट्रैक्शन हासिल करना चाहेगी? वो तो अच्छे से जानती है कि वो अरमान के निकाह में है और हमेशा ऐसे ही करता था। हनैन को देखकर तो उसकी आंखें सिर्फ नफरत और हकारत उगलती थी। तमन्ना ने अफसोस और दुख से अरमान का ये रवैया देखा और हनैन के लिए दिल में तकलीफ हुई। हना, उसकी पुकार पर वो होश में आई। अब एहतियात से सीढ़ियां उतरती नीचे आई। उसने फौरन अपने आंसू साफ किए। चले, मेरा पेपर है, मैं लेट हो रही हूँ। हनैन ने अस्पात में सर हिलाया। दोनों जल्दी से बाहर निकल गई। ये खान हवेली थी, जहां पर हाकिम खान का खानदान बसता था। हाकिम खान के दो बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा फवाद खान और उनसे छोटा वलीद खान और एक बेटी जैनब खान। फवाद खान की एक ही बेटी थी, तमन्ना खान, जबकि वलीद खान की दो बेटे थे, बड़ा बेटा जीशान और छोटा इल्मान। 12 साल पहले जैनब खान और उसके शोहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया। उसके बाद हाकिम खान हनैन को यहाँ ले आए। वो जैनब खान की इकलौती बेटी थी, लेकिन हुनैन के ददियाल वाले जबरदस्ती हुनैन को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे और वो हुनैन का निकाह अपने पोते से करवाना चाहते थे, क्योंकि हुनैन के वालिद की जायदाद के एक कसीर हिस्सा था जो हुनैन के पास आता था, और वो लोग नहीं चाहते थे कि वो जायदाद कहीं और जाए। लेकिन हाकिम खान किसी भी सूरत हुनैन को वहां छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी एक ही बात थी कि वो उनकी बेटी की आखिरी निशानी है, वो कभी से वहां नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खानदानी रंजिशें बढ़ती गई। हुनैन के ददियाल वाले से किसी भी सूरत हाल में छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। इसीलिए हाकिम खान ने एक फैसला किया। उन्होंने 10 साल पहले हुनैन का निकाह अरमान खान से कर दिया और उसी वक्त तमन्ना का निकाह भी जीशान से हो गया। लेकिन जैसे जैसे अरमान बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका हुनैन के साथ रवैया बदलता गया। क्योंकि अब हुनैन भी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वो जानती थी कि अरमान उसका शौहर है और दिल ही में कहीं वो इससे मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन जब भी वो अरमान के सामने आ जाती, अरमान की आंखों के से उसके लिए सिर्फ नफरत ही निकलती थी। वो साफ अरमान की आंखों में खुद के लिए नफरत और नापसंदीगी देख सकती थी, और ये सब देखते हुए उसे अंदर कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। आखिर इसका कसूर क्या था? वो बस यही सोचती रहती थी। हवेली पर रात टराई थी। वो अपने कमरे के टेरेस पर खड़ा मुस्कुराकर चांद को देख रहा था। अंतुल हयात, और उसकी आंखों में बहुत खूबसूरत चमक थी। तुम मेरी जिंदगी हो। उसने चांद को चमकते देख कर सरगोशी की। आंखों के सामने किसी का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। तुम्हारा चेहरा सारी दुनिया के हुस्न से मुज़य्यन है। वो खुद से बातें कर रहा था, फिर अपना हाथ हवा में लहराया जहाँ पिंक कलर का एक रिबन बांध रखा था। नैन, तुम मेरी हो। मीर अरमान खान की जिंदगी का दारो मरदार सिर्फ तुम हो। उसने मुस्कुराकर चांद की रोशनी में वो रिबन सामने किया जिस पर इंग्लिश में नैन लिखा हुआ था। तो दूसरी तरफ अपने कमरे की खिड़की में बैठी हनैन खान आंसुओं से भीगी आंखों के साथ चांद को देख रही थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे नफरत करके हैं? उसने चांद को देखकर सवाल किया। आंसू पलकों की बाहर तोड़कर बहते जा रहे थे। वो मासूम तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसकी गलती क्या है। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और मशल अंदर दाखिल हुई। हनैन ने अपनी आंसू साफ किए। मशल खान इस हवेली की बड़ी बहू थी।
اس کی اور حنان کی بانڈنگ بہت اچھی تھی۔ حنان نے کبھی بھی اسے ممانی نہیں کہا تھا، وہ اسے بڑی ماما ہی کہتی تھی۔ وہ بھی اس کی ماں جیسی ہی تھی، ہمیشہ اسے سمجھتی تھی اور اسے گائیڈ کرتی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، پھر اس کی جولی میں موجود وہ فوٹو فریم اٹھا کر دیکھا۔ وہ المان اور حنین کے نکاح کی تصویر تھی۔ مشل نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے اندر اپنا آپ نظر آتا ہے، میں بھی سالوں پہلے ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ حنان نے حیرت سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جانتی ہو کچھ بھی ایسے نہیں مل جاتا، اپنی حیثیت بھاور کروانا پڑتی ہے۔ تم جب تک خود سے ہی محبت نہیں کرو گی تو کوئی دوسرا کس تم سے محبت کرے گا؟ حنین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر ہر کوئی آپ کی طرح اتنا خوبصورت نصیب کے ساتھ پیدا تو نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا جسے مشل صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ہر لڑکی اپنے اندر ایک مضبوط عورت ہے، تم ابھی چھوٹی ہو، میری باتیں سمجھتے نہیں لگے گی، وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا۔ خیر، میں یہ بتانے آئی تھی کہ نینا آ رہی ہے، شاید تمہارا کمرہ شیئر کرے۔ حنین کی آنکھوں میں وہ تکلیف ہی تکلیف آن ٹھہری۔ وہ نین وہ کیوں آ رہی ہے؟ اس کا جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بری بات ہے نا، اگر وہ المان کی خالہ کی بیٹی ہے تو تمہیں بھی اسے اپنی کزن سمجھنا چاہیے کہ اس کی خالہ کا گھر ہے، وہ یہاں آ سکتی ہے۔ اپنا منہ ٹھیک رکھنا کیونکہ تم اچھی بچی ہو۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی، مگر حنین کی آنکھوں میں اب غصہ بڑھنے لگا تھا۔ وہ اچھی سے جانتی تھی کہ المان اور نین کی کتنی اچھی دوستی ہے، اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر حنین خان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یہ بیان سے باہر تھی۔ جب سے اسے پتا چلا ہے کہ نینا آ رہی ہے تب سے اس کی حالت خراب تھی۔ وہ ان دونوں کے ایک ساتھ ہنستے مسکراتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی سے ٹینشن ہی بخار ہو چکا تھا۔ رقیب کی آمد ہی انسان کو تکلیف کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کا یہ بخار سب کو پریشان کر رہا تھا۔ 2 دن تک وہ بخار میں پھٹکتی رہی، انہوں نے میڈیسنز بھی دی، لیکن پھر بھی اس کا بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، رات کے آخری پہر میں اس کے بخار میں شاید کچھ راحت ہے۔ ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بہت ہی احتیاط سے کسی نے کھولا، پھر کوئی وجود چلتا اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرخی چھلکا رہا تھا، شاید یہ بخار کی وجہ سے تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ کر محبت سے حنین کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سفید دھتیا چہرہ، اس کی سرمئی آنکھیں جو سرخ بند تھی اور ان پر گری کالی پلکوں کی جھالر، اس کی خوبصورت نیکش نین۔ وہ اس حویلی میں موجود تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ شاید تمہارا نصیب یہ خراب ہے حنین خان، تمہیں تو ایک بے مروت اور ایموشنل لیس انسان کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں المان سے دور کر دیتا۔ تم تو چاہے جانے کے قابل ہو، تمہیں تو سراہا جا سکتا ہے گھنٹوں گھنٹوں پہروں پہروں، مگر تمہارے پاؤں میں جو یہ المان خان کی نام کی بیڑیاں ہیں، اس کی وجہ سے تم کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ اب تم اس کے عشق میں گرفتار ہو رہی ہو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ میرا بس چلے تو تمہیں المان خان سے چھین لوں، مگر مجھے لگتا ہے اگر میں تمہیں اس سے چھین لوں گا تو تمہارا یہ وجود پاش پاش ہو جائے گا۔ وہ دھیرے دھیرے سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ شاید نیند میں بھی اس طرح کا شکار ہوئی۔ پھر اس کے ہونٹ پھڑپھڑا۔ میر، وہ اسے المان نہیں کہتی تھی کیونکہ مشل نے کہا تھا کہ اچھی لڑکیاں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی، اس لیے وہ اسے میر کہہ کر ہی پکارتی تھی، اور اس شخص کے چہرے پر زخمی پن نمودار ہوا۔ تمہارے لاشعور میں بھی صرف المان ہے نا، مگر تم تو اس کے شعور میں بھی نہیں ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے شخص کا دل ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا، وہ دوبارہ گہری نیند میں اتر گئی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو حنین کے ہاتھ کو لگارے سے روکا اور اٹھا اسی خاموشی سے کمرے سے نکل گیا جس خاموشی سے وہ آیا تھا، اور رات ایک اور راز کو اپنے اندر دفن کر چکی تھی کہ کوئی تھا اس حویلی میں جو حنین کو پاگلوں سے زیادہ کسی حد تک چاہتا تھا۔ حویلی میں ایک نئی صبح کو آغاز ہو چکا تھا۔ بخار کی وجہ سے وہ دیر تک سوتی رہی اور اسے اندازہ نہ ہوا۔ 11 بجے کے بعد جا کر اس کی آنکھیں کھلی، اب بخار اتر چکا تھا۔ اور فریش ہو کر نیچے آئے تو لاؤنج میں ہی مشل کسی سے فون پر بات کرتی نظر آئی۔ مشل کو دیکھ کر حنان کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اسے ساری دنیا میں اگر کوئی عورت سب سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی تو وہ مشل خان ہی تھی۔ اسے دیکھ کر عزت کے ساتھ ساتھ آنکھوں پر محبت بھی اترتی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی بخار کی وجہ سے کمزوری کے تاثرات تھے۔ مشل کی نظر جیسے ہی حنان پر پڑی وہ کھل کر مسکرائی۔ ہنا، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کے لہجے میں بالکل ماں جیسی محبت تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بازو میں سما گئی۔ مشل نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ حنان کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر محبت سے پوچھا۔ حنان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اب ٹھیک ہوں بڑی ماما۔ ہائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت تھی۔
मशल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अच्छा चलो बताओ क्या खाओगी? आज तुम्हारी ये बात तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी। हुनैन हंस पड़ी। जो भी आपका दिल चाहे वो बना दे, आपके हाथ से तो जहर भी खा लो। उसने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर मशल की मुस्कुराहट गायब हुई। दिल धड़कना बंद हो गया। है ना? उसने दहल कर कुछ सख्ती से हना को टोका। रिलैक्स, मैं तो मजाक करी थी। हना फौरन हल्की फुल्की होगी, मगर मशल के चेहरे के रंग मुड़ गए थे। खबरदार अगर ऐसी बकवास मजाक में भी की बहुत मारूंगी। उसे मसनूई खुफकी से हुनैन को बुरा, तो हुनैन खिलखिला कर हंस पड़ी थी। मशल की धड़कनें अब जाकर नॉर्मल हुई। वो उठी और किचन में घुस गई। पीछे हुनैन की मुस्कुराहट गायब हुई। आंखों में उदासी ने डेरे डाल लिए। वो पैरेट कलर की खूबसूरत शर्ट और वाइट ट्राउजर में थी। गले में वाइट दुपट्टा झूल रहा था। उसके गहरे पूरे बाल ढीली चुटिया में मुकैद थे। उनमें से कुछ आवारा लटे चेहरे के गिर्द बिखरी हुई थी। इसके कानों में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी, नैना आ रही हैं। नैना, वो नैन, नैन। उसने अरमान खान के कमरे में नैन के नाम की डायरी देखी थी। सलमान खान के हाथ पर नैन के नाम का बैंड था। और कभी उसके कमरे में गई तो नहीं, मगर एक बार छोटी ममानी के कहने पर उसके कमरे कपड़े रखने के लिए मजबूरी में गई। तब उसकी नज़र स्टडी टेबल के ऊपर ही पड़ी डायरी पर पड़ी। उसने सिर्फ उस डायरी की एक झलक देखी थी, और वो झलक आज भी आंखों के सामने मौजूद थी। सलमान खान की खूबसूरत हैंड राइटिंग में वो नैन लिखा हुआ था, और नैना को सब नैन ही कहते थे। सलमान खान की से दोस्ती भी बहुत गहरी थी। अब वो इतनी बच्ची नहीं थी कि वो ये समझ ना पाती कि नैन से मुराद नैना है। हुनैन को लगता था कि वो सलमान खान को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, मगर शायद इसका वहम था। मीर सलमान खान को गहराई तक जानती नहीं, जानती थी, लेकिन उसकी एक साइड ऐसी थी जिसे कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके अपने। वो जितना इस बारे में सोच रही थी उतना ही दिल फट रहा था। क्या सलमान खान को हुनैन खान कभी नजर नहीं आई? क्या नैना अरसल उससे ज्यादा खूबसूरत थी? ये सब सोचते उसकी आंखों से न जाने कितने ही आंसू बेमोल होते गिरे। अंधी हो, देख कर नहीं चल सकती? या फिर बहुत शौक है अपनी हड्डियां तोड़वाने का, ये सब अट्रैक्शन पाने के लिए करती हो? कुछ दिन पहले जब वो गलती से सीढ़ियों से गिरने वाली थी, उससे अरमान ने से गिरने से बचाया, मगर सलमान खान का एक एक लफ्ज हुनैन खान की रूप में गहरे जख्म लगा रहा था। उसका वो नफरत और हकारत से भरा हुआ लहजा उसे भूल ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में कितनी हकारत, नफरत थी, और क्यों थी, ये सब समझने से हुनैन काशिर थी, मगर दिल की दुनिया बहुत बुरी तरह कुचली गई थी। हना चलो, नाश्ता कर लो। मशल की आवाज से फौरन होश में आई। अपना चेहरा साफ किया, वापस पलटी तो वो प्लेट में नाश्ता उसके सामने रख रही थी। हुनैन के चेहरे पर मशल को देखकर हमेशा मुस्कुराहट ही उभरती थी। वो नाश्ता करने लगी। मशल भी उसके पास ही बैठी थी। मशल के लिए हुनैन उसकी तमन्ना से कम नहीं थी। वो बहुत सुलझी हुई थी। छोटी सी उम्र में वो समझदार थी। मशल को हमेशा उसमें अपना आप नजर आता था। एक वक्त में खुद भी ऐसी ही हुआ करती थी। वो नाश्ता कर चुकी थी, इतने में लाउंज के दरवाजे से मीर सलमान खान दाखिल हुआ, और उसके साथ एक और हस्ती थी। वो दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए आ रहे थे। हुनैन का चेहरा जैसे ही ऊपर उठा, उसे मुस्कुराते देखकर दिल में होंक सी उठी। उसे देखकर वो कितना गुस्सा करता था। उसे देखकर उसके चेहरे पर कभी एक रस्मी सी मुस्कुराहट भी नहीं आती थी, मगर दूसरी लड़की के साथ कह के लगा लगा कर बातें कर रहा था। उसके पीछे से ही नैना बाहर निकली। वो 17 साल मुनासिब नकोश की खूबसूरत लड़की थी। ब्लैक जीन्स के साथ रेड कलर का टॉप पहने, बाल सारे हाई पोनी में कैद किए, पाँव में झोंकर्स थे, और उसके एक बैग कंधे पर बैग था, और अरमान ने इसका बैग पकड़ रखा था, और वो दोनों मुस्कुराते हुए लाउंज में दाखिल हो रहे थे। उफ, तो हुनैन खान, तुम्हारी जिंदगी में नैना अरसल एक बार फिर आ चुकी है। उस वक्त सोच ही सकी थी अब नैना उसी के कमरे में रहेगी जब तक वो हवेली में रहेगी। तब तक हुनैन जलते हुए कोयलों पर लूट पूट होती रहेगी। वो इतनी इज्जत तो नहीं थी कि उसे इतनी बुरी तरह इग्नोर किया जाता। क्या सलमान खान को सारी दुनिया में सिर्फ एक हुनैन खान नजर ही नहीं आती? ये सब सोचते हुए उसकी आंखें नमी से भर गई। बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाकर अपना चेहरा साफ कर गई। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। नैना अरसल ने मुस्कुराकर मशल को मुखातिब किया। मशल सोफे से उठी और प्यार से उसके गाल पर थपकी दी। कैसी हो? नैना की गहरी बुरी आंखें मुस्कुराई। मैं तो बिल्कुल फिट, आप कैसी हैं? मशल और नैना इतने बेतकल्लुफ नहीं थे कि एक दूसरे के गले लग सकते। उनके दरमियान सिर्फ एक फॉर्मल सा रिश्ता था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नैना की नजरें सोफे पर बैठी हुनैन पर गिर, न जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या तलाश कर रही थी। और हना कैसी हो? वो मुस्कुराकर आगे बढ़ी और धप से इसके साथ सोफे पर बैठ गई। मैं बिल्कुल ठीक।
اور تم کیسی ہو؟ حنین نے اپنی تکلیف کو اندر ہی اندر قابو کر لیا۔ بظاہر مسکرا کر اس سے سوال پوچھا، دیکھو میں ہمیشہ کی طرف فٹ ہوں، اور تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیسے سرخ ہو رہا ہے؟ نینا کافی دوستانہ تھی، چیخل اور شوخ طبیعت کی مالک۔ حنین نے کنکھیوں سے سلمان کے چہرہ دیکھا جو اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کیوں کا جواب جاننا چاہتی تھی، مگر کیا قسمت اس کے کیوں کا جواب دے گی؟ کبھی کچھ نہیں، وہ طبیعت خراب ہو گئی تھی تو بس بخار کی وجہ سے یہ چہرہ سرخ ہو گیا۔ نینا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے میں نے پہلے ہی بیوٹیفل لیڈی کو بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ تم نے اپنا کمرہ مجھے شیئر کرنے کا سوچ لیا نا، کیونکہ تم جانتی ہو نا تمہارا کمرہ ساری حویلی سے زیادہ مجھے خوبصورت لگتا ہے۔ اس کی بالکنی سے بہت اچھا ویو آتا ہے، تو میں تمہارا کمرہ ہی شیئر کروں گی۔ ویسے ہے نا، آپس کی بات ہے، تمہارا کمرہ مجھے اتنا پسند ہے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے تم سے چھین لو۔ مزاحیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ حنین کے دل سے ایک تکلیف میں ڈوبی آہ نکلی۔ میرے شوہر مجھ سے چھین چکی ہو یہ بے معنی کمرہ اور خالی دیواریں، ان کا میں نے کیا کرنا ہے؟ تم یہ رکھ لو، بس میرا شوہر مجھے لوٹا دو۔ اس بار ہنا چاہ کر بھی اپنے آنسو روک نہ پائی اور وہ بے مول قطرے آنکھوں سے گرتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ حنین نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ان کو صاف کر لیا، مگر ایک فرد اس کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ اس سے زیادہ حنین یہاں بیٹھ نہیں سکتی تھی، اور مسلسل اس سے بے نیاز تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ کیا ہوا نا؟ مشل نے اس کے چہرے پر چھائی تکلیف دیکھی۔ کچھ نہیں بڑی ماں، بس سر میں درد ہو رہی ہے، کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ بنا کسی سے نظریں ملائے اتنا کہہ کے وہ سیڑھیاں چڑھتی دوسرے فلور پر آئی اور اپنے کمرے میں غائب ہوگی۔ وہ نینا سے کوئی حسد نہیں رکھتی تھی، نہ وہ اسے بری لگتی تھی، مگر وہ المان کو اس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دل جلتا تھا، آنکھیں خون کے آنسو روتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی اور ایک نظر سارے کمرے کو دیکھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس کمرے میں؟ اسے تو یہ صرف ایک نارمل چار دیواری ہی لگتا تھا۔ سب کچھ لے لو نینا، بس تم مجھے وہ شخص لٹا دو، نم لہجے میں کہتے وہ بیڈ پر گری، پھسلتا کمبل تان لیا۔ ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی، شاید کہ سکون آ ہی جاتا، مگر سکون تو اس سے ایسے ہی روٹ رہا تھا جیسے حنین سے بہت ناراض ہو۔ دوسری طرف نینا بھی خالہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی اور المان بھی اسی سنجیدگی سے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ مغرب کے بعد جا کر اس کی آنکھیں کھلی تھی، وہ شاید لیٹے لیٹے ہی سو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور ایک نظر سارے کمرے میں گھومی۔ نینا کا سامان رہ چکا تھا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی، اور حنین جانتی تھی وہ اس وقت تیسرے فلور کے ٹیرس پر بیٹھے دونوں کافی پی رہے ہوں گے اور جی بھر کر باتیں کر رہے ہوں گے۔ جب تک وہ سوئی تھی شاید تب تک سکون میں تھی، مگر شعور کی منزل طے کرتے ہی ایک بار پھر اسے تکلیف ہونے لگی۔ بے دلی سے اٹھی، فریش ہونے کے بعد وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ حنین اپنے کمرے میں داخل ہوئی رات کی 9 بجے سے اوپر وقت ہو چکا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر رکھتی ہوئی شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، مجھ سے مسکرا کر اپنے چہرے کو دیکھا۔ اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا، اپنے اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس نے کبھی اپنے حسن پر غرور نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شیشے سے سائڈ ٹیبل کی طرف اٹھی۔ وہاں ریڈ گفٹ ریپ میں کوئی باکس پڑا تھا۔ وہ حیران ہوئی، یہ کیا تھا؟ وہ واپس پلٹی اور بیڈ کی طرف آئی، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا ڈبہ اٹھایا۔ وہ چھوٹا سا ایک باکس تھا، پورا ریڈ کلر کے گفٹ ریپ میں کور تھا۔ اس کے اوپر ایک کارڈ تھا جس کے اوپر اسٹائلش ڈیزائننگ میں ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ حنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس پر کوئی نام نہیں تھا، بس خالی کارڈ تھا۔ شاید یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے برتھ ڈے کا گفٹ ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ گفٹ کس نے یہاں رکھا۔ اسے کچھ تجسس بھی ہوا۔ اس نے وہ گفٹ ریپ کھولا تو اس کے اندر ایک جیولری باکس تھا۔ اس کے لب ستائش بھی ڈلے، جیسے جیولری باکس کھولا اس کی آنکھیں چلی آ گئی، اور بہت خوبصورت وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کا بریسلٹ تھا۔ اس کے اوپر شاید 20 سے زیادہ ننے ننے ہیرے لگے تھے۔ اتنا مہنگا کا تحفہ اپنے کمرے میں دیکھ کر حنین کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری، مگر ایک سوال یہ تھا کہ تحفہ کس نے دیا؟ اسے وہ باکس الٹ پلٹ کیا تو اسے باکس کے اندر ایک چھوٹی سی چٹ پڑی نظر آئی۔ حنین نے وہ کاغذ باہر نکالا، وہ چھوٹی سی ایک چٹ تھی جس کے اوپر کمپیوٹرائزڈ انگلش میں ایک سطر لکھی تھی، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حنین شاہ، اپریشیس گفٹ فار اپریشیس سول۔ اتنا خوبصورت تحفہ، وہ بھی اتنے خوبصورت انداز سے وصول کرتے ہوئے حنین کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ نہیں جانتی یہ تحفہ اسے کس نے دیا، مگر جو کوئی بھی تھا اس نے حنین خان کو معتبر کر دیا، اسے بتا دیا وہ کتنی خاص ہے۔
اس نے غور سے اس بریسلیٹ پہ دیکھا، اس کے درمیان میں انگلش کا کوئی الفابیٹ لکھا تھا، مگر حنین اسے پڑھ نہیں پائی، وہ کسی سٹائل میں لکھا گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایچ ہے، اے ہے یا پھر آر یا این۔ وہ بہت عجیب تھا، یہ شاید دو لیٹرز کو ملا کر ایک لیٹر بنا کر لکھا گیا تھا، مگر حنین کافی دیر گھورنے کے بعد بھی جان نہیں پائی وہ کیا لکھا۔ پھر سر جھٹک کر اس نے فوراً وہ بریسلیٹ اپنی کلائی میں پہن لیا۔ سفید دودھیا کلائی میں وہ اتنا سجا کہ حنین کھل کر مسکرائی، شاید ساری زندگی وہ کبھی مسکرائی نہ ہو جتنی آج مسکرائی۔ اسے آج کا دن اپنی زندگی کا سب سے اچھا دن محسوس ہوا۔ اس کی گال گلابی ہوئی اس وقت تجھے فراموش کر کے کہ وہ حنین علمان خان ہے۔ اس کے ذہن میں دور دور تک علمان خان کا خیال نہیں آیا۔ شاید یہی لمحہ تھا جب وہ پہلی بار علمان خان کو بھول کر مسکرائی۔ ایک بات تو صاف تھی، جب تک وہ علمان خان کو یاد رکھے گی ہمیشہ ناخوش رہے گی۔ کچھ پل کے لیے ہی صحیح وہ اسے بھول کر مسکرائی تھی۔ علمان خان کو تو شاید یاد ہی نہ ہو آج حنین خان کی سالگرہ ہے۔ 2 دن سے نینا حویلی میں ہی تھی اور حنین جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اور ان دونوں کو اگنور کے اپنا سارا دھیان یونیورسٹی کی طرف لگا چکی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر تکلیف ہونی تھی، اس لیے وہ ان دونوں سے کچھ دور ہو جانا چاہتی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے ذیشان کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا تھا۔ یہ دن کے 10 بجے کا وقت تھا جب حویلی میں فون آیا کہ حاکم خان کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان سب کو شہر جانا پڑا۔ حنین کے یونیورسٹی میں ضروری پیپر تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی گئی تھی، باقی سب گھر میں ہی تھے اس لیے وہ سارے چلے گئے۔ وہ حاکم خان کی بہن تھی، اس لیے سارے خاندان کا جانا ضروری تھا۔ 1 بجے کا وقت تھا جب حالہ نے علمان کو فون کیا، اپنی یونیورسٹی سے نکل رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ السلام علیکم اماں، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تمہارے بھاوا کی پھپھو کا انتقال ہو گیا، اس لیے ہم سب لوگ اس وقت شہر میں ہیں۔ حنین اس وقت یونیورسٹی میں اس کا ضروری پیپر تھا، ورنہ میں اسے چھٹی کروا لیتی۔ پلیز تو مجھے آج سے لے نا، صرف ایک دن کی بات ہے۔ ذیشان شہر میں نہیں ہے اور تمہارے تایا اور ابا ہمارے ساتھ ہے، اسی سے کوئی بھی لینے نہیں جا سکتا۔ پلیز اتنا تو کر سکتے ہو نا؟ اماں کے لہجے میں اس وقت ریکویسٹ تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس بات پہ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے اماں، میں اسے لے آؤں گا۔ دوسری طرف حالہ پرسکون ہوگی۔ شکریہ بیٹا۔ اس نے فون رکھا، پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ اور حنین الگ یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے۔ وہ 12 اطلاع کی پڑھائی کر رہا تھا، اس لیے وہ شہر کی الگ یونیورسٹی میں تھا، مگر حنین سی ایس کر رہی تھی، اس لیے وہ الگ یونیورسٹی میں تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی حنین یونیورسٹی کی طرف بڑھی۔ وہ حنین کی یونیورسٹی میں آ چکا تھا۔ اس نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی، پھر حنین کے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا۔ چھٹی ہوئے شاید 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ اس کی یونیورسٹی شہر کے ایک کونے میں تھی اور حنین کی دوسرے کونے میں۔ اسے اکثر ذیشان یا تمنا ہی پک کرتے تھے، مگر آج پہلی بار علمان یونیورسٹی آیا تھا اور ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو ڈپارٹمنٹ انسان تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو روک کر پوچھا، کیا آپ نے مس حنین خان کو دیکھا؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کچھ دیر پہلے ایک پروفیسر کا پیغام آیا تھا، انہوں نے حنین کو یونیورسٹی کی لائبریری میں بلایا تھا، اس سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، وہ وہیں گئی ہے۔ علمان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لائبریری کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی وہ لائبریری پہنچا تو اس نے دیکھا لائبریری اندر سے لاک تھی۔ وہ حیران ہے کہ یہ کیا سین تھا۔ یونیورسٹی کافی سنسان ہو چکی تھی، سارے اسٹوڈنٹس گھر کو جا چکے تھے، اب تو 3 بجنے والے تھے۔ علمان کو کسی انہونی کا احساس ہوا اور اس نے فوراً اپنی جیب سے چاقو باہر نکالا اور اسے لائبریری کے دروازے کی ہول میں ڈالا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد دروازہ کھل چکا تھا، وہ بنا شور پیدا کے اندر داخل ہوا۔ اس کے کانوں میں حنین کی چیخ پڑی، چھوڑو! علمان کے چہرے پر سارا خون سمٹ آیا اور فوراً آواز کی سمت بھاگا۔ لائبریری کافی بڑی تھی، اس کی آواز نہ جانے کے کونے سے آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی شیلف ریک کے پیچھے پہنچا، سامنے کا منظر علمان خان کی روح کھینچ گیا۔ کسی علمان کے سینے کو کچل ڈالا تھا۔ حنین! وہ اپنی پوری قوت سے چلایا۔ حنین کنٹین میں بیٹھی تھی، اسے اپنے پیپر کی فکر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا حنین، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس کی کلاس والا فضا آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ کچھ نہیں، وہ بس مجھے پیپر سے پہلے ہی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ تو میرے ساتھ سے ہمیشہ ہوتا ہے۔ حنین کے چہرے پر بھی اضطراب تھا۔ فضا نے اپنے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس حنین کے سامنے رکھا۔ ارے پاگل، یہ بھی کوئی ٹینشن لینے والی بات ہے، یہ جوس پیو اور چل کرو۔ اس نے مسکرا کر حنین کو ریلیکس کیا۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا، جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ حنین کی جوس پینے کی دیر تھی، فضا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کلو پین کلر سر درد کرے یا سر بھاری ہو تو کھا لینا۔ اس نے اپنے بیگ سے گولیوں کا پتہ نکال کر حنین کے ہاتھ پر رکھا۔ حنین نے دیکھا وہ پیراڈول ایکسٹرا تھی، اسے اپنے بیگ میں ڈال لی۔ پھر وہ اس لڑکی کی شکریہ ادا کرتی کینٹین سے نکل گئی۔
فضا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے پاس ایک لڑکا آ کر کھڑا ہوا۔ کافی امیر ہے اور تگڑا شکار بھی۔ 4 گھنٹے تک ڈرگز کا اثر شروع ہو جائے گا، تم لوگ ریڈی رہنا۔ فضا نے اس لڑکے کو ہدایت دی۔ دونوں کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ پھر وہ کینٹین سے باہر نکل گئے۔ حنین کا پیپر بہت اچھا گیا۔ وہ پیپر لے کر باہر نکلی، اس سے پہلے وہ پارکنگ کی طرف جاتی فضا اس کے پاس آئی۔ حنین، پروفیسر دانش کہہ رہے ہیں تمہاری لاسٹ پیپر میں کوئی ایشو شو ہو رہا ہے، ایک بار ان سے مل لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیپر مس پلیس ہو جائے۔ اس کی بات سنتے حنین کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لائبریری میں تمہیں بلا رہے ہیں، جاؤ بات کرو۔ فضا نے اسے بھگایا۔ حنین سر ہلاتی لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی لائبریری میں داخل ہوئی، اسے چکر آنے لگے۔ سر گول گول گھومنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ حنین نے اپنے سر کو پکڑا۔ اتنے پیچھے سے لائبریری لاک ہو چکی تھی۔ یہ سر تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ حنین نے بہت مشکل سے اپنے درد سے پھٹتا سر قابو کیا اور واپس پلٹی۔ مس حنین، مگر اس کے کانوں میں پروفیسر کی آواز پڑ چکی تھی۔ حنین واپس پلٹی۔ اس طرح اس نے بہت مشکل سے خود کو نارمل کیا۔ آپ کو آپ کا پیپر دکھانا تھا، اس کی ایک شیٹ مس آئے۔ اور حنین کے چہرے پر ٹینشن نمودار ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ تہدھری کی طرف بڑھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑھی تھی ویسے ویسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین پوش ہوتی، پروفیسر دانش نے اس کی کلائی پکڑی۔ آئی اوکے؟ حنین کو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پروفیسر دانش 34 سالہ مناسب نقوش کا مرد تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ حنین نے اپنی کلائی اطاعت کرنی چاہی، مگر اس شخص کی پکڑ کافی سخت تھی۔ سے میرا ہاتھ چھوڑے۔ ایک تو چکر آ رہے تھے، اوپر سے اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ اچانک ہی پروفیسر دانش اس کے قریب ہوئے۔ چھوڑنے کے لیے تو یہاں نہیں بلایا، خواست سے کہتے شخص نے حنین کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور حنین کے اندر جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ اس کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا اور پروفیسر دانش کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ یہ جرت کبھی اس شخص نے بھی نہیں کی جس کی میں ملکیت ہوں۔ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں الفاظ ادا کرتی حنین چکرا کر گری، مگر اس کی کلائی پروفیسر کے ہاتھ میں تھی، اس لیے زمین بوس نہیں ہوئی۔ حنین خان نے زندگی میں پہلی بار اتنی ہمت دکھائی تھی۔ پروفیسر دانش کا تو خون کھول اٹھا۔ تمہاری اتنی ہمت، نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے حنین کا منہ دبوچا اور پھر پوری قوت سے حنین کو ایک تھپڑ دے مارا، اور حنین ہوش میں آئی۔ اسے اپنا گال آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ خون کا ذائقہ منہ میں گھل گیا تھا۔ حنین کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا۔ پروفیسر دانش نے اس کا منہ دبوچا۔ بہت اکڑ ہے نا تجھ میں؟ آج میں تجھے بتاتا ہوں مجھے تھپڑ مارنے والے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر گر آیا۔ ان سب میں حنین کی چادر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کا دوپٹہ پھسلتا ہوا گلے میں آ چکا تھا۔ حنین کے حواس کام کرنا چھوڑ کے پروفیسر نے اس کا بازو اور کندھا دبوچا، پھر اس کی شرٹ کو وہاں سے چاک کیا۔ حنین خان کے وجود میں تکلیف اٹھی اور اس کا ہاتھ سختی سے حنین کا چہرہ دبوچے ہوا تھا۔ حنین نے ہمت کر کے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور اسے دھکا دیتی پیچھے ہونے لگی۔ اگلے ہی پل پروفیسر دانش نے اسے گدی سے پکڑا اور اس کا سر پوری قوت سے بک ریک میں دے مارا۔ حنین کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ آہ چھوڑو! وہ پوری قوت سے چلائی۔ آواز ساری لائبریری میں گونجی۔ اس سے پہلے وہ شخص حنین کے چہرے پر جھکتا۔ نین! اس آواز نے لائبریری کے در و دیوار ہوا کر رکھ دیے۔ حنین نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میر ارمان خان کا چہرہ دیکھا۔ پروفیسر دانش تک گھبرا ہی گیا۔ ارمان ایک ہی جس میں اس تک پہنچا اور پوری قوت سے مکہ پروفیسر دانش کے چہرے پر دے مارا۔ مکہ اس قدر زوردار تھا کہ پروفیسر کا جھپڑا ہل گیا اور شاید ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ پروفیسر لمحوں میں زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے حنین ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی، سلمان اس کی طرف پلٹا اور فوراً اسے پکڑے اپنے سینے کے قریب کیا۔ سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اس نے دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ میر ارمان خان کا چہرہ دیکھا۔ میر آپ آگے! ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی ایک فکرہ ادا کرتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ارمان خان کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے لال ہو گئی۔ نین آنکھیں کھولو! ارمان پوری قوت سے چلایا۔ اس کا گال تھپ تھپایا مگر وہ ساکت ہو چکی تھی۔ ارمان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جبڑا سارا سرخ ہو چکا تھا۔ ایک گال پر انگلیوں کے نشان تھے، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، سر سے خون نکل رہا تھا، اس کی کالی فراک کا بازو پھٹ چکا تھا۔ ارمان خان کی شیطان کو پروفیسر دانش نے جگا دیا تھا۔ حادثے سے ارمان خان کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ارمان نے پوری شدت سے حنین کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ایک ہاتھ سختی سے اس کی کمر کے گند باندھے وہ واپس پلٹا اور ایک نظر اس پروفیسر کو دیکھا جو اپنی ناک سے نکلتا خون صاف کیے زمین پر سے اٹھ رہا تھا۔ ارمان نے ایک نظر پاس ہی موجود صوفے پر ڈالی۔
हुनैन को अपनी बाहों में भरते उसने वहां सोफे पर लटाया और उसकी शॉल उठाकर उसके ऊपर दी। उसके बाद अरमान पूरी कुव्वत से उसके प्रोफेसर की तरफ बढ़ा। एक झटके से उसके गिरेबान पकड़े उसने एक साथ इतने मुक्के उस प्रोफेसर के चेहरे पर रसीद किए कि इसकी शक्ल लहू लुहान हो गई। हिम्मत कैसे की मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो बोला नहीं, धाड़ा था। अचानक ही इसके अंदर जुनूनीपन आ गया। सलमान ने उसका सर पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा। आज तक मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की तो तुमने कैसे हाथ लगाया? वो इस वक्त दरिंदा बना चीखा था। एक हाथ से उस प्रोफेसर का बाजू मरोड़ा। उसके अंदर आग लगी थी, आंखों से वहशत टपक रही थी। दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला। खानदान के फार्म हाउस में मौजूद गार्ड्स को फोन किया। 5 मिनट से पहले तुम लोग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद हो। संजीदगी और सख्ती से हिदायत करता वो दोबारा प्रोफेसर दानिश की तरफ मुतवज्जे हुआ। मेरी बीवी पर मेरी निगाह डालकर तुमने अपनी मौत को दावत दिया है। तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कोई गिन भी नहीं पाएगा। सबसे पहले तुम्हारे हाथ और आंखें इनको अलग करूंगा। अलमान के एक एक लफ्ज से वहशत और शैतानियत टपक रही थी। वो उसे घसीटता हुआ लाइब्रेरी से बाहर लाया जहां गार्ड्स भागते हुए पहुंच चुके थे। उनके कदमों में इस प्रोफेसर को फेंका। इस शख्स की अच्छे से खाते तवाजो करना सलमान खान की औरत को तकलीफ दी है। गार्ड्स को देखकर वो चिल्लाया और फौरन उसे पकड़ते बाहर निकल गए। वो वापिस अंदर भागा। उड़ान के पास घुटनों के बल बैठा। नहन, ये देखो मैं आया हूँ तुम्हारा मीर। चलो शाबाश, आंखें खोलो। उसने हुनैन का गाल थपथपाया मगर वो होश में ना आई। सलमान ने फौरन उसे अपनी बाहों में उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकलता चला गया। उसे गाड़ी तक लाकर गाड़ी में बिठाया, सीट बेल्ट पहनाई, फिर उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की। मौसम अचानक ही खराब हुआ था। तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश बरसने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि वो गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर पा रहा था। बहुत मुश्किलों से वो गांव तक आया। गाड़ी पहुंच पे पार्क करते दोबारा हुनैन को अपनी बाहों में उठाए वो हवेली में दाखिल हुआ। हवेली सारी खामोशी में डूबी हुई थी। असर का वक्त हो चुका था। वो सीधा हुनैन को उसके कमरे में लाया। उसे बेड पर लेटाकर जल्दी से सारी अलमारियां खोलकर वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। 2 मिनट की मेहनत के बाद वो उसे मिल गया। वो बॉक्स पकड़ता फौरन बेड पर चढ़कर उसके सहारे बैठा और उसके सर का जख्म रुई से साफ किए, दवा लगाकर पट्टी की। चोट बहुत ज्यादा गहरी तो नहीं थी मगर हुनैन को तकलीफ दे रही थी। सर से होती नजर उसके गाल और लबों तक थी। अरमान ने लब खींचकर गुस्सा काबू किया और फिर फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम निकालकर उसके गाल और होंठ पर लगाई। नजर उसकी बंद आंखों तक गई। अरमान ने झुकते उसके माथे पर लब रखे। तुम नहीं जानते, तुम अरमान खान का सिर्फ इश्क नहीं हो, जुनून और दीवान हो। कितनी कोशिश करता हो तुम मुझसे नफरत करो, मगर तुम भी बहुत जिद्दी हो, मुझसे दूर जाती ही नहीं हो। पागलपन की हद में बड़बड़ाते वो बेड से उठा। उसके ऊपर कंफर्टर दिया। आज मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए तुम्हें छूने की गुस्ताखी कर चुका। सलमान खान की आंखों में नमक चमकी थी। उसे झुकते दोबारा हुनैन के माथे पर लब रखे। आज जिंदगी में पहली बार मेरे इन लबों ने तुम्हारे चेहरे को छुआ है। आज तो वक्त को रुक जाना चाहिए नैन। उसके बाद से हयाते वो सरगोशी कर रहा था। फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी है ना, उस शख्स का कत्ल मुझ पर फर्ज है। तुम्हें तकलीफ देने वाले हर उस शख्स को खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें तकलीफ देने का हक सिर्फ मेरा, अरमान खान का है। तीसरी बार झुकते उसके माथे पर लब रखता वो उठा, फिर पीछे हटा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे हुनैन बेहोश रह गई। अगर वो अपने होशो हवास में उस शख्स के लबों से इजहार सुन लेती तो शायद खुशी और हैरान के साथ शौक और सदमे से पागल हो जाती। मगर अफसोस वो होश में ही नहीं थी। वो नीचे आया तो मुलाजमों को हिदायत की कि जैसे ही हुनैन होश में आए उसे खाना खिलाया जाए, क्योंकि इस वक्त हवेली में सारे कराची गए हुए थे। वो दोबारा हवेली से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा। बारिश और तूफान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। वो सबसे पहले वापस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आया। यूनिवर्सिटी काफी हद तक सुनसान थी। कुछ स्टूडेंट्स थे मगर वो भी क्लासेस में बैठे थे क्योंकि बारिश हो रही थी। अरमान पागलों की तरफ फर्श पर कोई चीज ढूंढने लगा। पूरे आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे वो ब्रेसलेट मिला जो उसने 2 दिन पहले हुनैन खान की सालगिरह पर उसे तोहफा दिया था। व्हाइट कलर में डायमंड का वो ब्रेसलेट बुक रेक्स के दरमियान अटका था। अरमान ने वो ब्रेसलेट निकाला, उसे अपनी पॉकेट में डालकर वो दोबारा यूनिवर्सिटी से बाहर निकला। उसका इरादा फार्म हाउस जाने का था मगर आधे रास्ते में ही उसका फोन बज उठा। हालांकि कॉल आ रही थी इसलिए सलाम किया। जी अब मसाई। उस तरफ हारा कुछ पुरसुकून हुई। सलमान कहाँ हो तुम? मैं कुछ काम से हवेली से बाहर निकला हूँ। बारिश काफी तेज थी इसलिए उसने गाड़ी एक साइड पर रोक दी। हम फिलहाल वापस हवेली नहीं आ सकते, तूफानी बारिश है, ऊपर से रास्ते भी सारे ब्लॉक हो चुके थे। तुम वापस हवेली चले जाओ, हुनैन अकेली है। उसे मुलाजमों के सहारे मत छोड़ना। मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की मगर किसी ने रिसीव नहीं की।
پلیز اس کا دھیان رکھنا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ حالانکہ بات پر ارمان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، کافی بے رخی سے کہتے اس نے فون بند کر دیا اور گاڑی واپس موڑ لی، اور فارم ہاؤس جانے کی بجائے فی الحال حنین کے پاس رہنے کو ترجیح دینے والا تھا۔ وہ جب تک گاؤں پہنچا رات کے 8 بج چکے تھے۔ حنین کو شاید 6 بجے کے بعد جا کر ہوش آئی۔ وہ اپنا دکھتا سر لے کر اٹھ کر بیٹھی، حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ وہ اپنے ہی بیڈ روم میں تھی، مگر یہاں کیسے آئی؟ بہت سوچنے کے بعد اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنا بازو دیکھا جو پھٹا ہوا تھا۔ حنین کی آنکھوں کے سامنے دھندلے سے منظر نمایاں ہوا۔ اس نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ اپنے سارے خیالات جھٹک کر اپنا حلیہ ٹھیک کرنے کے لیے اٹھی اور واش روم میں بند ہوئی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہوتی اپنے کپڑے چینج کے باہر نکلی، اور اس وقت اس نے پیرون کلر کی گھٹنوں کو چھوتی فراک پہن رکھی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوچتی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ حنین کا دھیان موبائل کی طرف گیا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ کچھ دیر وہ الجھتی نگاہوں سے موبائل کو دیکھتی رہی، پھر کان سے موبائل لگایا۔ موبائل کان پہ لگانے کی دیر تھی، دوسری طرف کسی مرد کی آواز کانوں میں پڑی۔ اگر اپنی عزت پیاری ہے نا مسٹر حنین خان، تو کل شام سے پہلے 25 لاکھ میسج میں دیے گئے ایڈریس پر پہنچا دینا، ورنہ تمہاری ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے گی۔ بنا حنین کی کوئی بات سنے فون بند ہو چکا تھا۔ حنین کے تو دماغ میں دھماکے ہونے لگے، وہ کس ویڈیو کی بات کر رہا تھا؟ اس نے حیرت اور بے یقینی سے اپنا موبائل کھول کر دیکھا، جہاں کچھ سیکنڈ کی ایک ویڈیو اور ایک ایڈریس آیا تھا۔ اس نے ویڈیو اوپن کی، وہ بس کچھ ہی سیکنڈ کی، جب وہ چکرار کر گرنے والی تھی اور پروفیسر دانش نے پکڑے اسے اپنے بہت قریب کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ نہیں پتا چلا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی اور حنین کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے یاد ہے وہ لائبریری میں داخل ہوئی تھی، اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا تھا۔ دوبارہ ایک میسج ہے، اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو میں ابھی اسی وقت تمہاری حویلی پہنچ کر تمہاری ساری فیملی کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا تم کس قدر گھٹیا لڑکی ہو۔ حنین کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بنا کسی وجہ کس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑے بیگ پر گئی۔ یقیناً یہ بھی ارمان ہی لایا تھا جب وہ حنین کو بے ہوشی کی حالت میں یونیورسٹی سے حویلی تک لایا۔ حنین کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حویلی تک کیسے آئی اور کون تھا یہ جو اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ کسی نے اس کی کلائی کیسے پکڑ لی؟ حنین نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی، پھر اسے اس طرح رگڑنے لگی جیسے وہ گندگی میں لپٹ گیا ہو۔ سر کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ شاید اس کے جوس میں ملائے ڈرگس کا اثر تھا۔ حنین اپنے حواس کھو رہی تھی، اپنے بیگ تک آئی اور اس پہ سے وہ گولیوں کا پتہ باہر نکالا، پھر ایک ساتھ 2 گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ نکل گئی اور وہی کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ سر درد فوراً ہی غائب ہو گیا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی مگر حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ باہر بارش زوروں سے جاری تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر بھی کچھ چوٹ آئی تھی۔ حنین اس وقت ہوش میں تھی ہی نہیں۔ اچانک بجلی بہت زوروں سے گرجی اور لائٹ بند ہو گئی۔ حنین کی ایک چیخ بلند ہوئی، اسے کچھ سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور نیچے بھاگی، اسے لگا یہ شاید ساری حویلی والے نیچے موجود ہے۔ ارمان جو حویلی میں داخل ہو رہا تھا، اس سے پہلے وہ سیڑھیاں چڑھتا۔ حنین خوفزدہ سی بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر اس سے ٹکرائی۔ آہ! اس سے پہلے ارمان کچھ سمجھتا، حنین کی چیخیں سارے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ وہ پہلے سے خوفزدہ تو اوپر سے کسی سے ٹکرا گئی۔ ارمان نے فوراً اسے کمر سے پکڑے اپنے ساتھ لگایا۔ ریلیکس، یہ میں ہوں۔ اس کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ حنین نے آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ حنین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ کیا ہوا ہے؟ ارمان نے اس کے بکھرے بال چہرے سے پیچھے ہٹاتے دریافت کیا۔ وہ خوف سے آس پاس ساری حویلی کو دیکھ رہی تھی جو اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ وہ لڑکا کہہ رہا تھا 25 لاکھ دو ورنہ تمہیں بدنام کر دوں گا، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بتاتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارمان اس کی بات کا مطلب بالکل نہیں سمجھا مگر اس کے رونے نے تکلیف پہنچائی۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کون ہے لڑکا، کون پریشان کر رہا ہے؟ رونا بند کرو۔ ارمان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ سارے عزت توڑتے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی اور ارمان خان ساکت رہ گیا۔ وہ اگلی سانس نہیں لے سکا۔ اسے لگا شاید ابھی اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ٹہر گیا، صرف کانوں میں برستی بارش کی آواز سے۔ ارمان کا دماغ مفلوج ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتا سمجھتا، حنین کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر تک آ چکے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور بہت اندھیرا ہے۔
اس کے سینے سے لگی سی سک کر اسے بتا رہی تھی، اور سلمان جیسے ہوش میں آیا، فوراً اپنے سن ہاتھ اٹھائے اور اس کی کمر کے گرد لے جا کر مضبوطی سے ہتھار بنایا۔ ریلیکس، میں یہاں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ نرمی سے اس کا سر اور کمر تھپ تھپائے۔ حنین کے بہتے آنسو تھم گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر سلمان کو دیکھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ یقیناً وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ سلمان کو محسوس ہو وہ بہت عجیب بہیو کر رہی ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سلمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ دوبارہ اس سے لپٹ کی۔ اب سلمان کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اس نے حنین کا چہرہ اوپر کیا۔ تم نے کچھ کھایا؟ نرمی سے سوال پوچھا۔ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، بس مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ اچھا چلو۔ سلمان اسے لیے سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے میں آیا۔ اتنے میں ایک دھماکے سے لائٹ آن ہو کے حویلی دوبارہ روشن ہوگی۔ اب بتاؤ کون تنگ کر رہا تھا؟ اسے بیڈ پر اٹھایا حنین نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ موبائل میں ہے؟ سلمان حیران ہو وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑا حنین کا موبائل اٹھایا، پھر ساری چیئر چیک کی۔ جیسے ہی وہ ویڈیو اس کے سامنے آئی، سلمان خان نے غصے سے مٹھیاں بھیج دی۔ پھر فوراً ضروری انفارمیشن اپنے موبائل پر سینڈ کرتے اس نے وہ نمبر حنین کی واٹس ایپ سے بلاک کر دیا۔ فکر مت کرو، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ میں خود اس لڑکے کو دیکھ لوں گا، اس کا اچھے سے علاج کروں گا جو میری بیوی کو تنگ کر رہا ہے۔ اس نے دوبارہ حنین کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے اور اسے اپنے ساتھ اتنے قریب دیکھ کر حنین دنگ رہ گئی۔ اور میرے خواب میں آئی ہے نا؟ سلمان خان کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی وہ سوال کرتی اس وقت کوئی معصوم بچی لگی۔ سلمان نہ چاہتے ہوئے مسکرایا۔ بالکل نہیں میری جان، یہ حقیقت ہے۔ سلمان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور حنین تو حیرتوں میں گری۔ مگر مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے۔ اس نے یقین کے لیے سلمان کے چہرے کو چھونا چاہا۔ سلمان نے ایک نظر اس کا کپ کپاتا ہاتھ دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اپنے گال پر رکھا۔ یقین کر لو، یہی حقیقت ہے۔ آج تو سلمان خان کی آنکھوں میں مسکراہٹ الگ لے پر تھی۔ حنین اب تک بے یقین تھی۔ سلمان کو اچانک کچھ یاد آیا اور اپنی جیب سے وہ بریسلیٹ باہر نکالا اور حنین کی کلائی پکڑے اس میں بنایا۔ آج کے بعد یہ کبھی اترنا نہیں چاہیے، یہ تمہاری طرح بہت انمول ہے۔ اور حنین جو ہوش و حواس پہلے ہی کھو چکی تھی اور مدہوشی میں بھی وہ حیران تھی۔ یہ آپ نے مجھے دیا تھا؟ اس کے لبوں سے یہ سوال بھی ساختہ نکلا۔ سلمان نے بریسلیٹ پہننے کے بعد اس کا ہک لاک کیا اور اپنا چہرہ اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ بالکل، یہ میں نے ہی دیا تھا۔ اور حنین ساکت رہ گئی۔ لیکن یہ تو الفاظ اس کے حلق سے نکلنے سے انکاری تھے۔ اسے اچانک چکر آنے لگے۔ اس نے اپنے دکھتے سر پکڑا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم نے کیا کھایا ہے؟ سلمان نے سنجیدگی سے دیکھا اور اس کی گرے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس سر درد کر رہا تھا تو سر درد کی گولیاں کھائی، وہ بھی معصومیت سے بتاتی گئی۔ سلمان کافی حیران ہوا۔ کون سی گولیاں کھائی ہیں؟ مجھے دکھاؤ۔ اسے کہیں نہ کہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنے بیگ تک آئی اور وہاں سے وہ گولیوں کو پتہ نکال کر سلمان کے حوالے کیا۔ سلمان نے حیرت سے وہ گولیاں دیکھی اور جیسے ہی اس کے دماغ میں ساری باتیں پروسیس ہوئی، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوگی۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کچھ غصے سے حنین سے پوچھا۔ حنین اچانک ہی سہم گئی۔ میری کلاس فیلو نے دی تھی۔ وہ خوف زدہ سے سلمان کو دیکھ رہی تھی۔ اف، بے وقوف لڑکی، تم واقعی بہت بے وقوف ہو۔ یہ سر درد کی گولیاں نہیں ہیں، ڈرگس ہے۔ وہ لفر ڈرگس پر حنین کو اپنے سر پر زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ وہ دیکھنے سے تو پیناڈول کی گولیاں لگ رہی ہیں، مگر حقیقت میں وہ واقعی ڈرگس تھی۔ یہ تم نے کہاں سے لی اور کتنی کھائی ہے؟ سلمان فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ حنین سہم کر پیچھے ہٹی کیونکہ اچانک ہی سلمان غصے میں آیا تھا۔ ہاں، صبح کالج میں میری کلاس فیلو نے دی تھی اور بس 2 ہی کھائی ہیں۔ اس نے معصومیت سے بتاتے اپنے ہاتھ سے 2 کا نشان بنایا اور سلمان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس لیے وہ ہوش میں نہیں تھی، عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ سلمان نے فوراً وہ گولیاں ضائع کی۔ ان سب کو واش بیسن میں بہا چکا تھا۔ لڑکی کون ہے جس نے دی تھی؟ اس کا نام بتاؤ۔ حنین نے فوراً اپنا نمبر اس کے سامنے کیا جہاں پر فضا کا نام اور ہر چیز لکھی ہوئی تھی۔ سلمان نے سب کچھ نوٹ کیا۔ حنین کو اب چکر آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ گھبرا کر گرتی، فوراً سلمان نے اسے اپنے بازو میں سمایا۔ میں تمہیں بے وقوف کہتا ہوں تو ایسے ہی نہیں کہتا ہوں۔ واقعی تم بے وقوف ہو، کسی پر اتنی جلدی یقین کیسے کر سکتی ہو؟ سلمان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ حنین نے بھی غصے سے اپنا آپ اس سے آزاد کیا۔
करवाया? क्या बार बार मुझे बेवकूफ कह रहे हैं? अपना चकराता सर बहाल करते हुए उससे सवाल पूछ रही थी। क्योंकि तुम हो, इसलिए। इस बार अरमान ने मुस्कुराकर कहा। नैन को ऐसा गुस्सा आया कि हद ही नहीं। हाँ, मैं ही बेवकूफ, एक वो आपकी नैना ही अक्लमंद है। अचानक इसके इतने अंदर गुस्से का उबाल तेज हुआ। अरमान उसके इतने क्यूट फेस को देखकर मुस्कुराहट जब करने के चक्करों में था। तुम्हारा और नैना का क्या मुकाबला? संजीदगी से उसकी आंखों में आंखें डाले अरमान ने जैसे ही अल्फाज अदा किए, हुनैन के दिल की धड़कन तेज हुई। हाँ, ठीक था। मेरा क्या मुकाबला, इसलिए तो आप उससे मोहब्बत करते और मुझे मुझे देखना भी गवारा नहीं करते। उसकी आंखों में अचानक ही नमी चमकी और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अरमान की मुस्कुराहट तो अगले ही पल सिमट गई। एक तो पता नहीं तुम इतना रोती क्यों हो। वो जैसे बेजार हो, मगर हुनैन होश में कहा थी। इस ड्रग्स की जेर असर इस वक्त मुकम्मल हवास में नहीं थी। हाँ, मैं तो रोती हुई भी बुरी लगती हूँ। बस आपको वो नैना ही अच्छी लगती है। इस बार उसने ऐसी तकलीफ से कहा कि अरमान के सीने में तकलीफ हुई। तुम्हें किसने कहा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? अरमान ने बेहद बेयकीनी से पूछा। हुनैन ने अपने बाजू से आजाद करवाया। न सिर्फ उससे दूर हुई, बल्कि 2 कदम चलकर पीछे भी हुई। सब जानती हूँ मैं। जिस तरह आप उससे प्यार बातें करते हो, तो उसका नाम अपने बाजू पर डाल रखा है। अपने आंसू साफ करती हुए शिकायत कर रही थी। अरमान ने हैरत से अपने बाजू की तरफ देखा, जहाँ पिंक कलर का एक रिबन बना था, जिस पर नैन लिखा था। अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम जेलिस हो रही हो? उसने मुस्कुराहट जब्त करते सवाल किया, मगर हुनैन के रुके आंसू दोबारा बहने लगे। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो आपको उसके अलावा कोई और नजर नहीं आता? उसने अरमान के गिरेबान मुट्ठी में पकड़ा। उसकी आंखों में आज पिछले 18-19 सालों के सारे शिकवे थे। अरमान पल में संजीदा हुआ। कसम से बहुत बेवकूफ हो। इस बार उसे वाकई कोफत हुई थी। हुनैन ने गुस्से से उसकी गिरेबान झटक किया। मैं ही बेवकूफ हूँ और आपकी वो नैन तो बहुत समझदार है। जल बुनकर कहती वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर एक नजर अपने आप को देखा। आखिर क्या कमी है मुझ में? हसरत से कहती हुई वापस पलटी। अरमान ने आईब्रो उचकाई। ये तो तुम जानो। अब उसे तंग कर रहा था। हुनैन की नजर अचानक ड्रेसिंग पर पड़ी। नैना की मैरून कलर की लिपस्टिक पर गई। उसने फौरन वो लिपस्टिक उठाकर अपने होंठों पर लगा ली। इससे पहले वो मेकअप का सामान भी उठाती, अरमान एक ही झटके में उस तक पहुंचा और उसके हाथ से सारा सामान पकड़े नीचे किया। ये क्या कर रही हो? कुछ गुस्से से पूछा। आपको वो नैना अच्छी लगती है तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे इग्नोर मत किया करें। तकलीफ ज़दा लहजे के साथ कहती उसने दोबारा अरमान की गिरेबान पर हाथ रखा। इस बार अरमान की आंखों में भी नमी अभी उभरी। तुम्हें किसने कहा वो नैना ही नैन है? थोड़ा दिमाग काम करता है या नहीं बेवकूफ लड़की? तुम्हारे नाम में भी तो नैन आता है, और मेरी नैन कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। आखिरकार उसके लबों से इजहार हो ही गया था। और हुनैन कितनी ही देर साकित नजरों से उसे देख रही। फिर जैसे उसका दिमाग मफलूज हुआ, वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। ये मुझे बार बार नैन कहना बंद करे, मैं वो नैन नहीं हूँ। हंसने के बाद वो अचानक रोने लगी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर फट रहा है। इससे पहले वो दोबारा जमीन बोस होती, अरमान ने दोबारा उसे अपने बाजू में भरा, उसे अपने करीब किए सीने से लगाया। तुम ही मेरी नैन हो। अगर हुनैन में से है निकाल दो तो पीछे नैन बचता है। तुम ही मेरी नैन हो बेवकूफ लड़की। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकता हूँ? कितनी कोशिश करता हूँ तुम्हारे करीब मत हो, मगर तुम हो कि जानबूझकर मुझे बेबस करती हो। मैं खुद तुम्हें खुद से दूर झटको। इतना मुझे अपने शहर में बांध चुकी हूँ कि मुझे आधी रात को तुम्हारे एक दीदार के लिए तुम्हारे कमरे में आना पड़ता है। देखो तो मैं कैसे छुप छुप कर कैसी अजीब हरकतें करने लगा हूँ। वो जैसे अपनी हालत का मजाक उड़ाता हुआ हंसा था। उसने हुनैन का चेहरा ऊपर किया। कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, तुम नहीं जानती। तुम मेरा इश्क सह नहीं पाओगी। मेरा जुनून और दीवानगी तुम्हें राख कर देगा, तुम तबाह हो जाओगी, मत करो ये। सलमान ने दोबारा उसे समझाना चाहा, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसा था। उसे हमेशा से इश्क और मोहब्बत से डर लगता था। उसे लगता था अगर वो किसी से मोहब्बत करेगी उसे तकलीफ मिलेगी, इसलिए वो खुद को हमेशा हुनैन से दूर रखता था। लेकिन फिर भी उसे हुनैन से मोहब्बत होती की मोहब्बत तो बहुत दूर से तो इश्क और जुनून की हुई। आखिरी हद तक हुनैन अजीज हो चुकी थी, और हुनैन कितने ही पल साकित उसके चेहरे को देखती रही। फिर दोबारा हंस पड़ी। अच्छा मजाक था। आप कैसे मुझसे इश्क कर सकते हैं? ये वाकई में ख्वाब देख रही हूँ। अब उसे बाकायदा चक्कर आने लगे थे। आंखों के सामने भी अंधेरा छा रहा था। कुछ पल के लिए तो उसे अरमान का चेहरा भी धुंधला लगा। अरमान इस बार तकलीफ से मुस्कुराया। यही सच है, तुम मेरा इश्क हो, दीवानगी और जुनून और पागल लड़की। तूने मुझे पागल कर दिया है। अरमान ने झुकते हुए उसके माथे पर लब रखे।
اور حنین کو تو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پوری بند ہوئی۔ ارمان نے اس کا چہرہ تھپتپایا۔ نین میری جان کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ شاید وہ ڈرگز کی وجہ سے اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ اچانک اس کے سینے سے لگی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں ہر طرح کا جذبہ تھا جو ارمان محسوس کر سکتا تھا۔ دعا کرو یہ خواب ہی ہو، تم کل صبح سے جب سو کر اٹھو تو یہ خواب بھول گئی ہو۔ ال... ال... ارمان کے الفاظ میں ایسی اذیت تھی کہ حنین کی روح کپ کپا اٹھی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، کیوں دیتے ہیں اتنی تکلیف؟ اس نے ارمان کے گریبان پکڑا، اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ارمان نے نرمی سے اس کے کمر کے گرد ہاتھ باندھا۔ اگر تم میرے ساتھ رہی تو تباہ ہو جاؤ گی، اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھ سے دور رہو۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نہیں محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ اگر حنین اس وقت کہاں ہوش میں تھی۔ وہ کچھ اوپر اٹھی اور اس نے پھر ارمان کے کان کے پاس جھکنا چاہا، مگر وہ بمشکل اس کی گردن تک آئی اور اس کے ہونٹ ارمان کی گردن پر مس ہوئے۔ ارمان کے سارے وجود میں کرنٹ دوڑ پڑا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے حنین کو خود سے دور کیا۔ مت کرو، تمہاری یہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کا چھونا دل کے تار چھڑ گیا تھا۔ حنین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں مجھے، نفرت ہے مجھے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ وہ روتے ہوئے اس سے دور ہٹ کے۔ ارمان کو ایک بار پھر اس کے آنسو تکلیف دیے۔ وہ عجیب دوراہے پر کھڑا تھا، جہاں نہ اسے چھوڑ سکتا تھا نہ اپنا سکتا تھا۔ وہ دوبارہ حنین کے قریب ہوا اور شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک بار پھر حنین کے ہونٹ اس کے گریبان تک گئے اور وہاں بھی لپسٹک کا نشان چھوڑ گیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ محبت کرنے والوں کو یہ دنیا نکل لیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تم میرے ساتھ رہو۔ اس بار ارمان خان کی آنکھوں سے ایک آنسو بہتے ہوئے اس کی بیرڈ میں جھسک ہوئے۔ تم نہیں سمجھ سکتی، اگر تم ایک بار مکمل طور پر میری ہوگی پھر تم سے دور جانا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا، میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ایک بار تم میری ہوگی تو پھر یہ سارا زمانہ بھی مجھے تم سے دور نہیں کر رکھ پائے گا۔ لیکن میں جانتا اس میں جدائی آ جاتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کی نظروں سے میں تمہیں پا کر کھو نہیں سکتا۔ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محبت، عشق انسان کو کمزور کرتا ہے، میں کمزور نہیں ہونا چاہتا۔ حنین سے الگ ہوتے اس نے حنین کو کندھے سے پکڑے جل جوڑا۔ حنین کہاں اس کی کوئی بات سمجھ اور سن رہی تھی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا چھا رہا تھا۔ میر، اس نے سرگوشی کے ارمان خان کا سارا وجود برف کی طرح جم گیا۔ پلیز میرے پاس نہیں، کہیں مت جائے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ ڈرگس اپنا اثر کر رہی تھی۔ ارمان فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا جب اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس کے ہونٹ اب بھی ہل رہے تھے۔ ارمان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ سو جاؤ حنین خان، اس کے خوبصورت خواب سمجھ کر بھول جانا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف خواب ہے۔ میں دعا کروں گا تم صبح جب اٹھو تو یہ رات بھول جاؤ۔ تم نے میر ارمان خان کا جو رویہ دیکھا یہ سب بھول جانا، کیونکہ یہ صرف اپنے نین کے لیے تھا۔ اور صبح تم دوبارہ نین سے نہیں، نین سے حنین بن جانا۔ فی الحال میں تمہارے ساتھ اجنبی ہی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی بال سے ہلانے لگا اور حنین گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جب ارمان کو یقین ہو گیا ہے وہ سو گئی ہے تو اس کے چہرے کے قریب ہوا، جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس پر بلینکٹ ٹھیک کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب بارش کافی ہلکی ہو گئی تھی مگر ٹھنڈی ہوائیں اب بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ حویلی میں اگلی صبح کو آغاز ہو چکا تھا۔ 6 بجے کے قریب ہی ساری حویلی والے واپس آ چکے تھے۔ تقریباً 8 بجے حنین کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ حنین کے سر میں زوروں کا درد تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے تک کیسے آئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے صرف اتنا یاد تھا کہ شاید وہ لائبریری میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہ آیا۔ اپنا چکراتا سر بحال کرتی ہوئی اٹھی، شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو حیرانی سے اپنے سر پر پٹی دیکھی کہ اسے کوئی چوٹ آئی تھی۔ اسے یاد کرنے کی کوشش کی، جیسے یاد آیا سر میں کوئی چوٹ لگی تھی مگر کیا لگا تھا کچھ یاد نہیں۔ دماغ درد سے پھٹ رہا تھا، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے وہ حویلی تک کیسے آئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ فریش ہوتی کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے وہ نیچے جاتے اس نے سیکنڈ فلور سے اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں تیزی سے نینا نیچے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی ارمان جو سیڑھیوں پر کھڑا پھول پر کسی سے بات کر رہا تھا اسے گرنے سے بچایا۔ وہ ہنس کر اب شاید ارمان کا شکریہ ادا کر رہی تھی، پھر واپس بھاگ کر نیچے آئی۔ شاید وہ جلدی میں تھی۔ وہ کمرے میں غائب ہو گئی مگر حنین کی نظریں ارمان کے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ فون پر بات کر رہا تھا اور بات کرتے کرتے اس سے بائیں جانب رک میں رہا۔ حنین نے ارمان کی شرٹ پر لپسٹک کا مارک دیکھا، پھر نظر اس کے گریبان تک گئی۔
وہاں بھی لپسٹک کا مارک تھا۔ پھر اسے یاد آیا ابھی تو نین اور ارمان بہت پاس کھڑے تھے۔ تکلیف اور اذیت کی ایک شدید لہر حنین کے جسم کے آر پار ہوئی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ نینا بھی اسی کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اس کے شوہر کو کسی اور لڑکی نے چھوئی، یہ سوچ ہی جسم کو جلا رہی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی وہ لپسٹک کا مارک نینا کا نہیں، حنین کے اپنے لبوں سے آیا ہے۔ کل رات ہی جب علمان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے شیشے میں یہ مارک دیکھا۔ پہلے اس نے مٹانے کی کوشش کی مگر پھر دل نہیں چاہا اس کا لمس مٹائے، اس لیے رہنے دیا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، حنین کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ پھر اس نے بنا کچھ کہے حنین کا بازو پکڑے، اپنے قریب کیا، اپنے سینے سے لگا کر اسے مضبوطی سے اپنے ہتھیار میں لیا، اور حنین جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی۔ اس نے بے حد بے یقینی سے خود کو علمان کی مضبوط پناہوں میں دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور حنین کے ماتھے پر لب رکھے، اور حنین کو تو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد بے یقینی تھی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ علمان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ حنین کو لگا وہ گر جائے گی اور اسے کوئی خواب معلوم ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنا کپاتا ہاتھ اٹھایا اور علمان کی گال پر رکھتے سے چھو کر محسوس کیا۔ وہ کہیں غائب نہیں ہوا، مطلب وہ واقعی حقیقت تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی؟ تو اسی بے یقینی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ہے حقیقت ہے، تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں تمہیں چھونے کے اختیار رکھتا ہوں۔ علمان اتنا کہتے ساتھ دوبارہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، اور حنین کو تو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ کیا آپ سچ میں مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ علمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جلدی سوچ لو ورنہ میرا ارادہ بدل جائے گا۔ اسے تھوڑا سا تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اچانک حنین کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا سارا منظر نمایاں ہوا، اور اسے کل رات کی ہر بات یاد آ گئی۔ اس کے بعد وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور علمان کے سینے سے لپٹ گئی۔ آنکھوں کے سامنے کل لائبریری میں جو خوب ہاتھ تارا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میر، وہ بہتے آنسوں کے درمیان بہت مشکل سے بولی، اور علمان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اسی لیے تو چاہتا ہوں مجھ سے شادی کر لو ورنہ میرا ارادہ بدل جائے گا۔ اس سے پہلے علمان اس سے دور ہو جائے، اسے بس ہمیشہ کے لیے علمان کی ہونا تھا، اس لیے وہ مان گئی۔ زندگی میں پہلی بار حنین کو اتنا سکون نصیب ہوا۔ اوکے، شام کو آ کر اس بارے میں بات کریں گے، ابھی مجھے کہیں کام سے جانا ہے۔ نرمی سے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے اس سے الگ ہوا اور سیڑھیاں اترتا اب وہ نیچے والے فلور پر جا چکا تھا۔ کل رات حنین کی جو حالت ہوئی اس کے بعد علمان سوچ چکا تھا اسے مزید کوئی بھی تکلیف نہیں دے گا، اور اسے ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر اپنا بنا لے گا۔ حنین کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ جلدی سے مشعل کو یہ بات بتانے کے لیے اس کے کمرے میں بھاگی تھی۔ علمان کی گاڑی فارم ہاؤس میں آ کر رک چکی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترا، سامنے ہی کچھ گارڈ مؤدب سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے اور گارڈ اس کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ سیدھا بیسمنٹ میں آیا جہاں وہ 3 لوگ بندے تھے، ایک وہ لڑکی فضا، دوسرا وہ لڑکا جو کینٹین میں دیکھا گیا جسے فضا باتیں کری تھی، اور یہی وہ لڑکا تھا جس نے حنین کو کال کی تھی، تیسرا پروفیسر دانش۔ فضا کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا، مگر وہ دونوں آدمی کافی بری حالت میں تھے، یقیناً ان کو کافی مارا گیا تھا۔ وہ پھر سے انہیں اب پوری طرح پیٹ رہا تھا۔ بتاؤ تمہارا گینگ کہاں پر ہے؟ کیا کام کرتے ہو تم لوگ؟ وہ چیخ کر بولا۔ ہمارا کام بلیک میلنگ کر کے پیسہ کمانا ہے۔ ہم لوگ وہی کرتے ہیں جو ہم نے آپ کی بیوی کو کافی دن پہلے دیکھا، اور ہمیں دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا وہ امیر ہے، تو ہم لوگ کافی دن سے پلان کر رہے تھے کہ اس بار کی شکار وہ ہوگی۔ ہم نے پھر اپنے پلان کے مطابق سارا کچھ کیا، مگر سب کچھ خراب ہوتا چلا گیا، اس لیے ہم نے ساری ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے ایک تھوڑا سا حصہ جہاں پر وہ پروفیسر کی باہوں میں گری تھی اسی کو ایڈٹ کر کے اسے بلیک میل کرنا چاہا، مگر ہم لوگ پھر بھی پھنس گئے۔ وہ لڑکا فر فر بول رہا تھا اور علمان کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ اس نے غصے سے آپ کی بائیں پھر سے بیلٹ سے انہیں مارنا شروع کر دیا، اور لڑکی تو انہیں یوں مار کھاتا دیکھ کر ہی خوف سے سر دھو رہی تھی۔ کاش تم لڑکی نہ آتی تو میں تمہارا حشر کر دیتا۔ تم نے میری جان، میری زندگی، میرے جنون کے ساتھ یہ سب کیا۔ تمہارے ساتھ بہت برا کرنے کو دل کر رہا ہے۔ میرے اندر کے شیطان کو جگانا چاہتا ہوں، مگر افسوس میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اس لیے اب تمہارے ساتھ جو بھی کرے گا وہ قانون کرے گا۔ تم نے جو بھی کیا جلدی جلدی بولو۔ وہ زمین پر زور سے بیلٹ مار کر بولا تو وہ چیخ مارتی جلدی جلدی سب کچھ بتانے لگی کہ کس طرح وہ لڑکیوں کو دوستی کی جال میں پھنسا کر ان کا اعتماد حاصل کرتی تھی، پھر ان کے ساتھ یہی گیم کھیلتی تھی جو کچھ وہ حنین کے ساتھ کھیل چکی تھی، اور ان کے ساتھ پروفیسر دانش بھی شامل ہوا تھا۔ شرم نہیں آئی؟ ایک استاد باپ کے برابر ہوتا ہے، اور یہ اتنے پاکیزہ پیشے کے ساتھ منسلک ہونے کے باوجود بھی تم نے ایسی حرکت کی۔ تم میں سے ہر ایک کو سزا ملے گی۔ ہر چیز ریکارڈ کر چکا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ قانون تمہیں بری سے بری سزا دے۔ ویسے تو میں یہ خود بھی کر سکتا تھا، مگر پھر مجھ میں اور تم میں کیا فرق رہے گا؟
کل رات میں میری بیوی نے میرے اندر کا شیطان مار دیا، ورنہ آج تم لوگ زندہ نہ ہوتے۔ وہ چبا چبا کر بولتا چلا گیا، شفیق، میں نے انسپیکٹر ہارون کو سب بتا دیا، وہ انہیں اریسٹ کرنے آتا ہی ہوگا۔ ان کے حوالے کر دینا اور میں ان کے خلاف جو ثبوت ہے اسے سینڈ کر دوں گا۔ سنجیدگی سے ہدایت دیتا وہ فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا، مگر باہر نکلنے سے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کرنا نہیں بھولا تھا۔ خون آلود کپڑے وہیں فارم ہاؤس کی بیک یارڈ میں چھلا کیے تھے۔ وہ عشق میں کتنا پاگل تھا یہ سب دیکھ سکتے تھے، اور اپنی اسی شیرانی روپ کی وجہ سے حنین سے دور رکھتا تھا، مگر یہ روپ صرف مجرموں کے لیے تھا، اور اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا، یہ واضح تھا۔ اور یہ کچھ دنوں کے بعد کا وقت ہے۔ ساری خان حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ آج حویلی کے دونوں شہزادوں کی شادی تھی، اور وہ دونوں اپنے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھل کر مسکرا رہی تھی۔ حنین کے اندر تک سکون اتر گیا تھا، کیونکہ وہ میر سلمان خان کو پا چکی تھی، اس نے اپنا محرم حاصل کر لیا تھا۔ ختم شد۔